सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकी या बिन्तल हुसैन अश-शहीद। सामीन गिरामी क़द्र हादिन ज़वील एहतराम, आपकी खिदमत मुक़द्दस में सूरह मुबारक आल इमरान की आयत नंबर 7 और बउनवान ख़साइस अहले बैत इल्म और हिल्म के बाब में गुफ्तगू आपकी खिदमत में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाहुम्मा सल्ली अला तज़किरे मुक़द्दसा तक पहुँची थी और आज सिलसिले गुफ्तगू को अगली मंजिल पर जाना है। उससे पहले आपकी खिदमत में दो चार जुमले बयान करना चाहूँगा कि परवरदिगार आलम ने रुए ज़मीन पर अफजल तरीन मरहले को जब इंतखाब फरमाया तो मरहले इल्म का इंतखाब किया है। यह खुदा का फैसला है कि इल्म की फजीलत जहल के मुकाबले पर रोज़े रोशन की तरह कल भी आया थी और आज भी आया। उसने इत्तफाक है कि पूरे कुरान मजीद में अगर आप लफ्ज़ इल्मन को तलाश करें, ऐन लाम मीम इल्म के बाद आखिर में खड़े ज़बर की अलामत इल्मन, क्योंकि ये जुमला हमें वैसे याद हो न हो मगर सबको सलवात पढ़ लें मोहम्मद। कोई और दुआ याद हो ना हो कुरान मजीद की तो शायद नंबर भी याद ना हो और जुमला याद। कायनात के सबसे अजीम इंसान की ज़ुबान मुक़द्दस का जुमला है। खुदा अपने हबीब से इरशाद फरमाता है, कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये हदीस नहीं है या रिवायत नहीं है, आयत है। सूरह मुबारक तोहा में इसका निशान तलाश कीजिएगा तो निशान इतना खूबसूरत है 114 कि आपको नंबर भी याद रहेगा। अब सूरह तोहा में आयत नंबर 114, परवरदिगार ने पूरे कुरान मजीद में अपने हबीब को दुआ मांगने के सलीके बयान किए हैं। गरचे वो कौन सा इल्म है जो खुदा ने अपने पैगंबर को अता नहीं किया? कौन सा इल्म? कोई ऐसा इल्म हो सकता है जो इल्म हो और उसका इल्म मोहम्मद की ज़ात को ना हो? मैं उसे इल्म कैसे कहूँ जिसका इल्म नबी की ज़ात को ना हो? अब सारे उलूम अगर खुदा ने अपने हबीब को अता कर दिए हैं, फिर इल्म की ये शान है कि खुदा अपने हबीब से कहता है कि अपने रब की बारगाह में कहो, कुल तुम कहो हबीब रब्बे ज़िदनी इल्मा। तो लफ्ज़ इल्मन को कुरान मजीद ने इस्तेमाल किया 14 मकामात पर। क्या शान है! लफ्ज़ को तलाश करें तो निस्बत 14 से हो जाती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जितने भी उलूम कायनात हैं वो सब के सब खुदा ने अपने हबीब को अता फरमाए हैं। इल्म के मरहले पर आपकी खिदमत में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत से बात का आगाज करता हूँ। काश के वो दिन नसीब होते
کہ ہماری اور آپ کی سماعتیں امام علیہ السلام کے الفاظ مقدس کو سننے کا شرف حاصل کرتی. کیا شائستگی ہے کلام میں، کیا الفاظ کی ادائیگی ہے لہجے میں. ایسا لگتا ہے جیسے زمین پہ خدا بول رہا ہے. اللہ، یہ حجت خدا بول رہا ہے. زبان وحی سے لگتا ہے کہ زمانے کا مصطفیٰ بول رہا ہے. کبھی مسجد کوفہ میں بول رہا ہے، کبھی مسجد سہلہ میں بول رہا ہے، کبھی مسجد نبوی میں بول رہا ہے، اور کبھی کربلائے معلی میں بول رہا ہے، اور کبھی وادی سلام میں، اور کبھی نجف کی وسعتوں میں امام کے الفاظ مقدس روشنی بکھیر رہے ہیں. اللہ اکبر. کہاں کہاں تلاش کریں آثار علم معصوم. امام کی خدمت میں آنے والے افراد میں مکہ مکرمہ میں ایک ایسے شخص کی آمد ہے جس نے آنے کے بعد امام کی خدمت میں سوال رکھا ہے. اور یہ آنے والا شخص نہ تو مکی ہے نہ مدنی ہے، نہ ہاشمی ہے نہ عربی ہے. اس کا لب و لہجہ، اس کا قد و قامت، اس کا رنگ اور جمال کسی سے ملتا ہی نہیں. یہ امام کی خدمت میں آ کر سوال کرتا ہے گناہ عظیم کے حوالے سے کہ اگر کسی انسان نے گناہ عظیم انجام دے دیا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے. حلم اپنے مقام پر ہمارے عنوان میں شامل ہے، اور میں اس سے پہلے غالباً پہلی مجلس میں اشارہ کر چکا تھا کہ قرآن مجید میں لفظ حلم استعمال نہیں ہوا حلم کے معنی میں، حلیم استعمال ہوا ہے بصفت مشبہ. اور یہ حسن اتفاق ہے کہ حلیم استعمال ہوا 15 مقامات پر، علم 14 مقامات پر ہے. ایک قدم آگے بڑھ کر حلیم کے لفظ نے علم کے لفظ پر غلبے کو حاصل کیا. حلم استعمال نہیں، حلم استعمال ہوا. اور آپ تو صاحبان علم و ادب ہیں. ہا پر پیش ہو، ہا پر زبر ہو، ہا پر زیر ہو، ان تینوں کے معنی الگ ہو جاتے ہیں. ہا پر زبر ہو تو خواب کے معنی میں ہے، ہا پر پیش ہو تو سنے بلوغ کے معنی میں ہے، اور ہا کے نیچے زیر ہو تو بردباری کے معنی میں ہے. اور اب سوال کو بیان کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں تھوڑا سا آج لفظ علم پر ایک آیت اور پیش کر دوں. اور یہ آیت سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب کی شان کو بیان کرتے، فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ کی رحمت تھی حبیب کہ آپ اتنے نرم ہیں. لِنْتَ لَهُمْ، اتنے نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. حبیب اگر آپ ہوتے فَظًّا مطلب بد مزاج، غلیظ القلب دل کے لحاظ سے سخت گیر. اگر ترجمہ کرنے والوں نے یہاں لکھا ہے سخت مزاج. ایک ہے بد مزاج، ایک ہے سخت مزاج. دونوں الگ الگ ہیں، حالانکہ نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آسان کر دو، نتیجہ ایک نہیں ہوتا کہ دونوں کے انداز مختلف ہیں. بد مزاج اور ہے، سخت مزاج اور ہے. بد مزاج ہو سکتا ہے بد کلامی کر بیٹھے،
سخت مزاج بد کلامی نہیں کرتا، مگر الفاظ کے ادائیگی میں لہجے کو اتنا سخت کر لیتا ہے۔ یہ دونوں صفتیں الگ الگ۔ وَلَوْ كُنْتَ حبیب، اگر آپ ہوتے فَظًّا بد مزاج، غلیظ القلب دل کے لحاظ سے سخت مزاج، لن فدوا من حولک، تو یہ سب کے سب آپ کے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے۔ بڑا سخت مرحلہ ہے، آپ کا سننا بھی آسان، میرا پڑھنا بھی آسان۔ ذرا تصور کریں احد کے واقعے کے بعد پیغمبر کا حوصلہ، کیا بردباری پیغمبر ہے۔ 1000 لوگ چلے تھے، 300 نکل گئے، یعنی 1/3، ایک تہائی تقریباً، سمجھیے۔ پیغمبر کو راستے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ باقی جو بٹھائے تھے جبل رمات، جبل عینین پر، ان 50 میں سے 40 مال غنیمت کی لالچ میں اتر گئے، اور جو میدان میں اترے وہ عجیب انداز سے چلے گئے۔ اب ان کے انداز کو بیان کرنا وہ ایک الگ موضوع ہے، بس ایک جملہ کافی ہے۔ جب مدینہ منورہ میں 3 دن کے بعد لوٹ کے واپس آئے ہیں، اور عجیب جملہ ہے مورخین کا ترتیب سے واپس آئے تھے، تو گئے تو بے ترتیب، صلوات پڑھے محمد وآل محمد، مگر آئے ترتیب سے تھے۔ پیغمبر کا حوصلہ دیکھیے، اللہ کے رسول نے نہ تو اپنے پاس سے اٹھایا، نہ بد دعا کی، نہ ان کے بارے میں سخت جملات کہے۔ اسی آیت کے ذیل میں یہ پورا پس منظر آپ کو ملے گا۔ اٹھائیے تفاسیر قرآن کہ بردباری کا مطلب غربت نہیں ہے، بردباری کا مطلب، حلم کا مطلب کپڑے پھٹے ہوئے ہوں اس پر صبر کرنا نہیں ہے۔ بردباری کا مطلب اس طرح مزاج کو اختیار کرنا ہے کہ دنیا غصہ دلانا چاہے اور انہیں غصہ نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اب کتنا بڑا حوصلہ تھا پیغمبر کا جب آپ نے ان افراد سے فرمایا کہ جو لوٹ کر واپس آئے تھے کہ کہاں چلے گئے تھے۔ کہنے لگے ہم چلے گئے تھے پہاڑ کے اوپر۔ اچھا، تو کیوں چلے گئے تھے؟ کہ اس لیے کہ ہمیں یہ آواز سننے کو ملی تھی، یہ قد قتل محمد۔ آپ فرماتے میں تمہیں پکار رہا تھا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ کہ ہم نے آپ کی آواز نہیں سنی، ہم نے تو ایک آواز سنی، قد قتل محمد۔ کہ میں تمہیں پکارتا رہا کہ ہم یہ سمجھے کہ جبرائیل کی آواز ہے، قد قتل محمد۔ پیغمبر فرماتے ہیں وہ ابلیس کی آواز۔ تو جو ابلیس کی جبریل کی آواز میں فرق محسوس نہ کرے، اس سے اگر زمام اختیار میں دی جائے امت کی تو پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول کا انداز دیکھیے، آپ فرماتے میں پکار رہا تھا، تو اتنا لیٹ کیوں پہنچے گا؟ بہت دور نکل گئے تھے۔ اس کے بعد بھی پیغمبر کے چہرے پر کوئی جلال کے آثار نہیں ہیں۔ اللہ، یہ ہے پیغمبر کا لنتا لہم، یہ ہے پیغمبر کا، یہ نہ تو فظ ہیں نہ غلیظ القلب ہیں،
ورنہ اس سے سخت ترین امتحان کے پیغمبر کے دانت شہید ہوگا. اگر یہ تمام معاجرہ نہ ہوتا، لوگ چھوڑ کے نہ جاتے، تو شاید یہ نہ ہوتا.